अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कुर्बान बलोच। पांचों असेंबलियां तश्कील पा चुकी। मरियम नवाज बड़े सूबे की वज़ीर आला बन गई। 2 दिन के बाद शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बनेंगे। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सरदार अयाज सादिक एक मरतबा फिर कौमी असेंबली के स्पीकर बन गए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह डिप्टी स्पीकर चुन लिए गए। लेकिन साबिक़ वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ मौजूदा इंतखाबाती नतायज का बोझ उठाने से कासिर है, या ये कहा जा सकता है कि असेंबलियों की जो सूरत हाल बनी है या कौमी असेंबली की जो सूरत हाल नतायज के बाद बनी है वो बोझ उठाने से कासिर है। उन्होंने ये फैसला किया है कि इंतखाबात के हवाले से जिस भी माजी के इत्तेहादी को, दोस्त को, सियासी वास्ता रखने वाले को एतराज़ है तो वो कोशिश करेंगे कि उसको खुद बना ले, क्योंकि अब सूरत हाल यहां तक आ गई है कि सारे ओहदे मिलने के बावजूद भी वो कौमी असेंबली में आज़ादी से घूम नहीं सकते। उनके माजी के इत्तेहादी जो उसके हम उम्र हैं और सियासी हवाले से सीनियर रहनुमा हैं, वो सारे इस लाइन पर हैं कि पिछले इंतखाबात में चोरी नहीं हुई, डाका पड़ा है, जिसका अजाला मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले भी करें और इदारे भी करें। ये बात आज कौमी असेंबली में मुस्लिम लीग नून के माजी के इत्तेहादी महमूद खान अचकज़ई ने खोल कर रख दी कि इंतखाबात में क्या हुआ। तहरीक इंसाफ के इल्जामात को छोड़ दें, कमिश्नर रावलपिंडी ने जो कुछ कहा उसको भी छोड़ दें, ANP वाले क्या कहते हैं उनको भी छोड़ दें, BNP वाले या बलूचिस्तान की जो कॉम्पर्स जमातें कहती हैं उसको भी छोड़ दें, GDA वाले जो कुछ कह रहे हैं उसको भी छोड़ दें। लेकिन मौलाना फजल रहमान या महमूद खान अचकज़ई माजी में ऑलमोस्ट मियां नवाज शरीफ के हुकूमतों में इत्तेहादी रहे और उनका नुक्ते नज़र ये था कि पार्लियामान को मजबूत किया जाए, पार्लियामान को बाख्तियार बनाया जाए। महमूद खान अचकज़ई तो इस हद तक इस मौक़िफ़ के पीछे खड़े रहे कि पाकिस्तान में बसने वाले कौमों को बुनियादी हुकूक दिए जाएं, उनको फैसला करने का अख्तियार दिया जाए। वाहिद बंदे हैं जो इस इंतखाबात में बलोचिस्तान से मुंतखब होकर कौमी असेंबली में आ गए। एक रोज पहले जब कौमी असेंबली का इजलास इफ्ताही मुनक़द हुआ तो उसमें महमूद खान अचकज़ई भी मौलाना फजल रहमान की तरह तहरीक इंसाफ के साथ अपोजिशन की नशस्तों पर बैठ गए। आज उसको बारी मिली कि कौमी असेंबली में वो अपना नुक्ता नज़र रखे। उन्होंने न सिर्फ नुक्ता नज़र रखा, उन्होंने संगीन इल्ज़ामात के साथ इंतखाबात का, हुकूमत की मुस्तकबिल का, पाकिस्तान की मुस्तकबिल का भांडा फोड़ दिया। वो कहते हैं कि इमरान खान या तहरीक इंसाफ आपको अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन जब उन्होंने पार्टी बनाई तो आप उनके साथ थे। लेकिन पिछले इंतखाबात में बदकारों से ताल्लुक़ रखने वाले बताते हैं कि जब हुक्म मिला तो 50-50 लीड के वोट भी तब्दील कर लिए गए और अवाम के वोट के साथ ऐसा खिलवाड़ गद्दारी है और उन गद्दारों को सज़ा मिलनी चाहिए। अब अजाला क्या है? महमूद खान कहते हैं कि इमरान खान से मुझे कोई हमदर्दी नहीं है, लेकिन जो कुछ माजी में हुआ, जो कुछ अब हो रहा है, इसका अजाला हमें मिलकर करना पड़ेगा, इस पार्लियामान को करना पड़ेगा। फौरी अजाला ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले, मुस्लिम लीग नून वाले और हम सारे मिलकर 4 से ज़्यादा करारदादें मंजूर करें, उसमें
پہلے نمبر پر قرارداد یہ ہونی چاہیے کہ عمران خان اور ان کے رہنماؤں کو فوری طور پر آزاد کیا جائے، اور جو بھی کردار انتخابات میں دھاندلی میں ملوث ہیں ان کے خلاف فوری کارروائی کی جائے، اور اس کے علاوہ ماضی میں اعلیٰ عدلیہ کے یا عدالت عظمیٰ کے جو بھی ججز مارشل لاء میں ڈکٹیٹر کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے ان کو ہیرو قرار دے دیا جائے۔ یہ تقریر لائیو چلی ہے قومی اسمبلی کی ویب سائٹ پہ۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مستقبل میں ایسی تقریریں لائیو چل سکیں گی یا نہیں چل سکیں گی۔ حالانکہ اسپیکر ایاز صادق آ گئے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ڈپٹی اسپیکر منتخب ہو گئے، جو جمہوریت کے بھی دعوے دار ہیں، پارلیمان کی بالادستی کے بھی دعوے دار ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جمہوری پروسیس کو آگے بڑھنا چاہیے۔ لیکن انتخابات کی ساکھ، اس کی کریڈیبلٹی اور بننے والی حکومت کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ سوالیہ نشان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف پچھلے 2 روز سے قومی اسمبلی کے اجلاس میں آتے ہیں، جو آئینی پروسیس ہے اس میں شرکت کرتے ہیں، اور اس کے بعد ایک پرہجوم اپنے ممبران کے گھیرے میں وہ باہر چلے جاتے ہیں۔ وہ کچھ نہیں بولتے اور کسی سے ہنس کے بات بھی نہیں کرتے، وہ خاموشی سے آتے ہیں، سیٹ پہ بیٹھتے ہیں، اٹھتے ہیں، ووٹ ڈالتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ تحریک انصاف کے جو رکن ہیں یا ممبران ہیں یا سنی اتحاد کونسل کے جو ممبران ہیں، ان کا طرز عمل کسی صورت میں موجودہ حالات میں قابل قبول نہیں ہے۔ ذاتی طور پر تحریک انصاف کے جو ممبران ہیں ان کے طرز عمل پر کافی حد تک اعتراض ہے، کیونکہ ان کا موجودہ حالات میں جو طرز عمل ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ لیکن جو موجودہ حالات میں میاں نواز شریف کے لیے انتہائی مشکل عمل ہے کہ وہ ایسی اسمبلی میں کس طرح کردار ادا کریں گے جہاں وہ آزادی کے ساتھ گھوم نہیں سکتے، چل نہیں سکتے، پھر نہیں سکتے۔ تو اب جو الزامات مولانا فضل الرحمان کے بعد محمود خان اچکزئی کے آ گئے، اس کے بعد میاں نواز شریف نے یہ طے کیا ہے کہ وہ اپنے ناراض جو اتحادی ماضی کے ہیں یا ان کے جو دوست رہے ہیں ماضی میں، ان کو خود منائیں گے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ اسمبلی سے نکلے، مولانا فضل الرحمان کے گھر پہنچ گئے، اور اس کی درخواست یہی ہے کہ حکومت میں شامل ہو یا نہ ہو، لیکن جو پارلیمانی کارروائی ہے اس میں ضرور ساتھ دیں، مجھے تنہا نہ چھوڑیں، کیونکہ موجودہ حالات میں اس اسمبلی میں جو صورتحال بنی ہے اس کو فیس کرنا میاں نواز شریف سمجھتے ہیں کہ اکیلے طور پر اس کے لیے انتہائی کڑا امتحان ہے۔ رائے کا کہنا ہے کہ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف نے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ جو ملاقات کی اس میں یہی درخواست تھی کہ آپ کے جو بھی شکوہ شکایتیں ہیں وہ کافی حد تک جائز ہوں گے، لیکن موجودہ حالات میں سب کے لیے یہ ضروری ہے کہ مل بیٹھ کر اس اسمبلی کو چلائیں، ورنہ کوئی بھی انہونی ہو سکتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود مولانا فضل الرحمان نے ابھی تک اس کو کوئی واضح جواب نہیں دیا، کیونکہ مولانا فضل الرحمان ایک دن پہلے یہ اعلان کر چکے ہیں کہ جس ایوان کے ووٹ عوام کے ہاتھ میں نہ ہو، کسی اور کے ہاتھ میں ہوں، وہ اس ایوان کی کسی کارروائی کا حصہ نہیں بنیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جے یو آئی جو پارلیمانی طرز سیاست ہے اس سے کنارہ کش ہونے جا رہی ہے۔ اس سے پہلے اے این پی ہو گئی، اور جی ڈی اے والے بھی یہی اعلان کر چکے، اور بلوچستان کے قوم پرست جماعتیں بھی یہی اعلان کر چکے، اور ذرائع کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف موجودہ صورتحال کو انتہائی سنجیدگی سے محسوس کر رہے ہیں، اور دیکھ بھی رہے ہیں کہ بھائی کی حکومت تو بنے گی، لیکن کیا عوام کے مسائل حل نہیں ہوں گے تو پھر میری سیاست اور میرا جو کردار ہے
وہ مستقبل میں کہاں جا کے کھڑا ہوگا۔ اس ملک میں انتخابات کے حوالے سے الزامات ماضی میں بھی لگتے رہے، لیکن اب جو ایک تسلسل چل پڑا ہے کہ انتخابات میں کس کا کہاں تک کردار ہوتا ہے، یہ سلسلہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی ایک روز پہلے ایک ٹاک شو میں یہ کہہ رہے تھے، یہ انکشاف کر رہے تھے کہ پتہ نہیں لوگ کس طرح کسی کے سہارے پر منتخب ہو کر آتے ہیں اور وہ بوجھ اٹھا پاتے ہیں۔ میرے لیے یہ بوجھ اٹھانا بہت مشکل عمل ہے، نہیں کر پاتا۔ وہ مزید یہ انکشاف بھی کر رہے ہیں کہ 2002 کے انتخابات میں، 2018 کے انتخابات میں مجھے بھی یہ آفر ہوئی کہ ساتھ دیں، ساتھ کھڑے ہو جائیں تو کامیاب کروا دیتے ہیں، لیکن میں یہ سب کچھ نہ کر سکا۔ جو کر رہے ہیں ان کو میرا سلام ہے۔ تو ملک کے اندر انتخابات کے حوالے سے جو سوالات اٹھ رہے ہیں وہ تسلسل سے جاری ہیں۔ نہ صرف سوالات اٹھ رہے ہیں، لیکن ملک کے جو سیاسی رہنما ہیں یا سیاسی جماعتیں ہیں جو ایک جمہوری پروسیس سے عرصہ دراز سے سیاست کر رہی ہیں، وہ مذہبی شکل میں ہوں، وہ ڈیموکریٹک شکل میں ہوں، وہ سوشلسٹ شکل میں ہوں، وہ اس پارلیمانی جو سیاست ہے اس سے مایوس ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ANP والے پارلیمانی سیاست سے دستبردار ہو گئے، کانفرنس جماعتیں، GDA، مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ پارلیمانی جو امور ہے اس میں شریک نہیں ہوں گا، اور محمود خان اچکزئی کی جو باتیں تھیں وہ میں نے آپ کو بتاتی۔ یہی باتیں اب میاں نواز شریف کو انتہائی سنجیدگی سے محسوس ہو رہی ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ سیاسی رہنما بھی اس پارلیمانی عمل سے باہر نکل گئے تو پھر اس ملک میں سیاست کا جو محور ہے یا جس کو توڑ مروڑ کر چلایا جا رہا ہے یہ کب تک چلے گا، اور اس 24 کروڑ عوام کا بنے گا کیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ میاں نواز شریف نے جو بیڑا اٹھایا ہے مولانا فضل الرحمان کو منانے کے حوالے سے، محمود خان اچکزئی کو منانے کے حوالے سے، اور بلوچ جو نیشنلسٹ پارٹیز ہیں ان کو منانے کے حوالے سے، اور شاید وہ GDA والوں سے بھی رابطہ کریں تاکہ موجودہ حالات میں جو کچھ ہوا اس پر مٹی ڈالیں اور مستقبل کے حوالے سے قومی ساکے جمہوریت طے کریں یا ایک چارٹر طے کریں، تاکہ مستقبل میں عوام کا ووٹ، جمہوری عمل، انتخابات کا عمل محمود خان اچکزئی کے لفظوں میں بد کرداروں کے مداخلت سے پاک رہے۔ اب تک کے لیے اتنا۔ اگر ہمارا یہ ولاگ آپ کو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا، اپنا فیڈ بیک دیجئے گا۔ آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجئے گا۔ اللہ حافظ۔